रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हनी बुसरी प्रोग्राम नहजुल बलागा के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज 3 रबीउल सानी है, 19 अक्टूबर है और जुमेरात का रोज़ है। परवरदिगार की बारगाह में दुआ गो भी हूँ और उम्मीद भी हूँ कि पूरी दुनिया में आप जहाँ कहीं भी होंगे सफ़े में मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के खैर और आफियत से होंगे। नाज़रीन, आपको हमारे प्रोग्राम के फॉर्मेट का इल्म है। मुसलसल पहले खुतबे से लेकर और हम इस वक्त 81वें खुतबे पर गुफ्तगू हमारी जारी व सारी है। मौला अमीरुल मोमिनीन का इसके अंदर असली कलाम जो अरबी मतन है वो भी आपकी खिदमत में पेश किया जाता है, उसका उर्दू तर्जुमा और उसकी तफसीर भी आपकी खिदमत में पेश की जाती है। तो अपने सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हमेशा की तरह हमारे साथ मौजूद हैं। यकीनन आपकी शख्सियत किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। अल्लामा सैयद कल्ब अब्बास रिजवी साहब सूर्या दमिश्क हमारे साथ मौजूद। क़िबला आपकी खिदमत में सलाम अर्ज करेंगे और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहेंगे। वालेकुम वरहमतुल्लाह व बरकातुहू। जज़ाकल्लाह क़िबला, जज़ाकल्लाह। क़िबला खुतबा नंबर 81 पे हमारी गुफ्तगू हो रही थी, जहां से हमारी बात रुकी थी। वक्त खत्म होने की सबब उसको वहीं से दोबारा मुतस्सिल करेंगे और इसी खुतबे में इसको खुतबा अजीबा भी कहा गया है। और इसी खुतबा अजीबा के सिलसिले में आगे बढ़ते हुए इसमें मौला अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने जहाने बशरियत को जिंदगी और मौत के ऊपर बेदार किया है, इसके ऊपर रोशनी डालने असली कलाम और उसका तर्जुमा और उसकी तफसीर भी साथ पेश फरमाते हैं। जज़ाकल्लाह। औज़ु बिल्लाहि अस्समीउल अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व सल्लल्लाहु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतखबीन अल मुंतजबीन अल मज़लूमीन वल्लअनतु दाइमतु अला आदाइहिम व मुनकिरी फ़दाइलिहिम व मसाइबिहिम अजमाइन। क़ाल अलीयुन अलैहिस्सलातु वस्सलाम फ़ी नहजिल बलागा अन्नासु आदाउ मा जहलू। मौलाए कायनात जहान बशरियत के इमाम वली कायनात ज़ुब्दे नूर कायनात इरशाद फरमाते हैं कि बशर जहालत की वजह से जो है वो नफरतों में पड़ता है। अगर ये चाहते हो कि जहालत का खात्मा हो जाए तो फिर पूरी दुनिया में अमनो सुकून और पूरी दुनिया में शांति फैल सकती है और पूरी दुनिया में सुकून आ सकता है। आज के इस प्रोग्राम में मैं तमाम हजरात की खिदमत में मौलाए कायनात के उस अज़ीम कलाम को पेश करने की कोशिश करूंगा कि जहां पर मौलाए कायनात ने पूरी जहान बशरियत को बेदार किया है और दुनिया के हर फर्द को, हर शख्स को मौला के इस कलाम से इस्तिफादा भी करना चाहिए और इस्तेनारा भी करना चाहिए कि मौला ने अपने इस कलाम के जरिए से और किस अंदाज में नौ बशर को मुतवज्जे किया है। लिहाजा अगर नौ बशर बेदार हो जाए और मौला के कलाम से इस्तिफादा कर ले तो मैं समझता हूं कि पूरी दुनिया में एक इनकलाब आ जाएगा। मौलाए कायनात इरशाद फरमाते हैं कि अवलस्तुम अबना अल कौम वल आबा इख्वानहुम वल अक़रबा तहतज़ूना अमसलतहुम व तरकबूना क़िद्दतहुम। क्या जुमला मौला ने इरशाद फरमाया। मौला फरमाते हैं कि क्या तुम्हारे सामने मरे हुए लोगों की मिसालें नहीं हैं? क्या तुम्हारे सामने मरते हुए लोगों की मिसालें नहीं है जो आज तुम्हारे सामने हैं, कल तुम्हारे सामने नहीं रहेंगे, या जो कल थे वो आज तुम्हारे साथ नहीं है। मौला ने पूरी दुनिया को इस बात की तरफ मुतवज्जे किया कि मौत की कैफियत को देखकर उससे दर्स लो और उससे सीखो कि ये मौत से किसी इंसान को मफर नहीं है। कोई इंसान मौत से फरार अख्तियार नहीं कर सकता है, कोई इंसान मौत से भाग नहीं सकता है। हर शख्स को मौत का जायका चखना है। अब जायका अच्छा हो या बुरा हो, जायका मीठा हो या कड़वा हो, कुल्लु नफ्सिन
ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ تو موت کو میٹھی بنانے کے لیے یا ذائقہ موت کو میٹھا کرنے کے لیے اچھے اعمال کی ضرورت ہے۔ جب بشر اچھے اعمال کرے گا تو ظاہر ہے کہ وہ موت کی اس کیفیت کہ جہاں سے اس بشر کو گزرنا ہے اور اس بشر کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اس کے لیے آسانی ہو جائے گی۔ مولا فرماتے ہیں کہ کیا تمہارے لیے یہ مثالیں نہیں ہیں؟ مرتے ہوئے لوگ، مرتے ہوئے آبا و اجداد، باپ، بھائی، بہن، رشتہ دار، یہ سب جو انتقال کر رہے ہیں، کیا تم ان سے درس نہیں لے رہے ہو؟ کیا تم ان سے نہیں سیکھ رہے ہو؟ اس کے بعد مولا فرماتے وَتَرْكَبُونَ قِدَّتَهُمْ وَتَدْعُونَ جَادَّتَهُمْ فَالْقُلُوبُ قَاسِيَةٌ عَنْ حَدِّهَا، اللہ اکبر، لاہیۃ عن رشدها سولکۃ فی غیر مضمارها کأن المعنی سواها وکأن الرشد فی احراز دنیاها۔ اب آپ دیکھیں کہ مولا چونکہ پوری کائنات کے مولا ہیں اور پوری دنیا کے مولا یہ چاہتے ہیں کہ ہر بشر امام کے کلام سے استفادہ کرے اور اپنی زندگی کو خوبصورت بنا لے، یعنی اس دنیا کو بھی خوبصورت بنا لے اور اس دنیا کو بھی وہ انسان خوبصورت بنا لے۔ مولا فرماتے ہیں کہ جس راستے سے تمہارے رشتہ دار گزرے ہیں نا، موت کے راستے سے، اسی راستے سے تم کو گزرنا ہے۔ ان کو بھی گزرنا ہے، بے شک جس بے شک، راستے اللہ سے تمہارے دادا جان گزرے ہیں اسی راستے سے تم کو بھی گزرنا ہے۔ جس راستے سے تمہارے آبا و اجداد گزرے ہیں اس راستے سے تم کو گزرنا ہے۔ موت سے کسی کو مفر اور موت سے کوئی بھاگ نہیں سکتا۔ مولا فرماتے ہیں کہ مگر یہ انسان بے پرواہ غلط میدان میں جا رہا ہے، یہ انسان جو ہے وہ بے پرواہ ہے۔ آج دیکھیں کتنی موتیں ہو رہی ہیں، ہر شخص ایک دوسرے کو قتل کرنے پر آمادہ ہے۔ فلسطین کے حالات کیا ہیں، کوئی بولنے کے لیے اس وقت تیار نہیں ہے۔ انسانیت کا لہو بہایا جا رہا ہے، بچوں کی موت ہو رہی ہے۔ تو اس وقت کے جو حالات ہیں پوری دنیا میں واقع، ہر بشر کو درس لینا چاہیے اور سمجھنا چاہیے کہ یہ حالات کس رخ پر جا رہے ہیں اور کس طرف جا رہے ہیں۔ مولا فرماتے ہیں کہ یہ سب جانتے ہوئے اور مثالیں جو موت کی، اموات کی اور مرتے ہوئے لوگوں کی اور لاشوں کی، یہ جو لاش اٹھا رہے ہو، قبرستان میں جا رہے ہو، مقبرہ میں جا رہے ہو، مقابر میں جا رہے ہو، پھر بھی درس نہیں لے رہے ہو، پھر بھی نہیں سیکھ رہے ہو، پھر بھی بیدار نہیں ہو۔ مولا فرماتے ہیں کہ ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے کہ موت سے مراد یہ لوگ نہیں ہیں، یعنی ان کو مرنا ہی نہیں ہے۔ کیا مرنا نہیں ہے؟ موت کی کوئی فکر نہیں ہے؟ کیا مرنا نہیں ہے؟ کیوں ایسا کر رہے ہیں؟ اس طرف جہان بشریت کو امام کائنات نے متوجہ کیا اور یہ فرمایا کہ کیا دنیا ہی سمیٹ لینا صحیح راستہ ہے؟ بہت سے لوگ جو دنیا کو سمیٹنے میں لگے ہوئے، کیا دنیا کو سمیٹ لینا یہی صحیح راستہ ہے؟ یہی صحیح راستہ یہ کہ آخرت کو سمیٹو۔ فعلینا نفکر ماذا قال علی علیہ السلام لہذه الدنیا، مولا نے اس دنیا کے لیے کیا کہا؟ دنیا سمیٹ لینا مقصد حیات نہیں ہے، ہدف حیات نہیں ہے۔ یہی وہ کلام ہے جو مولا جہان بشریت کو متوجہ کرنا چاہتے ہیں۔ جی سبحان اللہ قبلہ، سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت طریقے سے جہاں سے ہماری گفتگو رکی تھی وہاں سے مربوط کر دی گئی۔ خطبہ نمبر 81 یعنی خطبۃ العجیبہ بھی اس کو کہا گیا۔ میں ایک مرتبہ ان اپنے ناظرین کے لیے جنہوں نے ہمیں ابھی جوائن کیا ہے بتاتے چلے کہ اس منفرد پروگرام نہج البلاغہ کے ذریعے سے آپ کی خدمت میں مولا امیر المومنین کا عظیم عرفانی کلام، جو کہ اپنے اصل متن کے ساتھ عربی میں اور اس کے ساتھ اس کا اردو ترجمہ اور اس کی تفسیر کے ساتھ پیش کیا جا رہا ہے، اور یہ پورے یوٹیوب کے اوپر ہماری اہل بیت ٹی وی کے پیج کے اوپر تفصیل کے ساتھ، ترتیب کے ساتھ آپ کو مل جائے گا۔ خطبہ نمبر 1 سے لے کے اور اس وقت ہماری گفتگو خطبہ نمبر 81 خطبۃ العجیبہ میں ہو رہی ہے۔ اسی خطبے کو آگے بڑھاتے ہوئے اور مزید آگے بڑھیں گے جہاں پر ابھی جہان بشریت کو زندگی اور موت کی حقیقت پر مولا امیر المومنین نے گفتگو فرمائی تھی، قبلہ نے اس کی تفسیر پیش کی۔ اب مولا پل صراط پر جہاں پر قدم لڑکھڑا جائیں گے، بہت ہی اہم
معاملہ ہے اور اس کو بھی ہر انسان نے عبور کرنا ہے، یعنی اس کو بھی ہر انسان نے اس کو فیس کرنا ہے، اس سے نبردآزما ہونا ہے۔ اس کے اوپر مولا نے کیا گفتگو فرمائی، اصل متن، اس کا ترجمہ اور تفسیر بھی پیش فرماتے ہیں قبلہ۔ جزاک اللہ۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ کیا جملہ امام کائنات کا، ولیوں کے سردار کا اور مولائے کائنات کا، جس کے ایک ایک لفظ پر دنیا کو آج ریسرچ کرنا چاہیے کہ مولائے کائنات نے 1400 سال پہلے ہر موضوع پر، ہر ٹاپک پر، ہر شعبے میں مولا نے گفتگو کیا۔ اب صراط کے متعلق مولا گفتگو فرما رہے ہیں۔ اب میں چاہنے والوں سے یہ جملہ عرض کروں گا کہ آپ مجھے بتائیں کہ علی جب صراط کے متعلق گفتگو کر رہے ہیں، علی تو اس کائنات میں موجود ہے، تو یا تو علی نے صراط کو دیکھا ہے، پل صراط کو دیکھا ہے، اس کے تمام کیفیتوں سے مولا آشنا اور آگاہ ہیں، تب تو مولا گفتگو فرما رہے ہیں، یا تو پل صراط کی خلقت علی کے سامنے ہوئی ہے، ورنہ علی اس دنیا میں موجود ہے۔ علی بن ابی طالب کا ظاہری انتقال تو ابھی ہوا نہیں، تو علی کیسے صراط کے متعلق گفتگو فرما رہے ہیں کہ صراط ایسے ہوگا، ویسے ہوگا، دہشت ہوگی، وہاں پر خوف ہوگا، پیر پھسل رہے ہوں گے، لڑکھڑاتا ہوا بشر، کانپتا ہوا بشر، ڈرتا ہوا بشر عجیب سی کیفیت میں پل صراط سے مرور کرے گا، گزرے گا، پاس ہوگا۔ یہ گفتگو کیسے مولا فرما رہے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ پوری کائنات علی کے سامنے پروردگار نے بنائی، یا پوری کائنات علی کے سامنے مکشوف ہے، پردہ نہیں ہے، یعنی علی زمین پر بیٹھ کر پل صراط کی کیفیتوں کو دیکھ رہے ہیں، علی زمین پر بیٹھ کر جنت و جہنم کی تمام کیفیت کو دیکھ رہے ہیں۔ پوری کائنات، مولائے کائنات کس کو کہتے ہیں؟ کائنات کا مولا وہ ہوتا ہے کہ کائنات پر جس کا تسلط ہو۔ مولا کا مطلب وہ کائنات کا آقا، مولا یعنی آقا، اور باقی پوری کائنات غلام، مخلوق غلام، چرند پرند، ہوا سب غلام۔ مولائے کائنات کا مطلب کائنات کا مولا۔ واٹ ڈز اٹ مین کائنات کا مولا؟ اب اس کا مطلب پوری مخلوق جو ہوگی وہ غلام ہوگی، اور مولا آقا ہے۔ تو یہ جنت ہو یا پل صراط ہو، جس موضوع پر بھی علی بن ابی طالب بول رہے ہیں، جہان بشریت کو ایک بہترین میسج علی بن ابی طالب دے رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ وَعَلَمُ أَنَّ مَجَازَكُمْ عَلَى الصِّرَاطِ وَمَذَالِقِ ضَعْضِهِ وَحَاوِيلِ ضَلَلِهِ وَثَارَاتِ الْأَحْوَالِ۔ کیا جملہ ارشاد فرمائے علی موسوی صاحب۔ مولا فرماتے ہیں خوف و دہشت و خطرات ہوں گے قدم قدم پر۔ اللہ اکبر۔ اے جہان بشریت، علی بن ابی طالب کی آواز کو سنو۔ 1400 سال بعد بھی اہل بیت چینل سے علی بن ابی طالب کی آواز گونج رہی ہے کہ پل صراط پر قدم قدم پر دہشت اور خطرات ہوں گے۔ یہ علی بول رہے ہیں، یہ مولائے کائنات بول رہے ہیں، یہ ولی کائنات بول رہے ہیں، یہ سلسبیل فصاحت و بلاغت کے شہزادے بول رہے ہیں، یہ امام کائنات، یہ نور کائنات، یہ ولی کائنات بول رہے ہیں۔ آج بھی علی کی آواز صدائے علی اہل بیت چینل سے گونج رہی ہے کہ دہشت ہوگی، قدم قدم پر دہشت ہوگی، قدم لڑکھڑاتے ہوئے ہوں گے۔ مولا فرماتے ہیں پل صراط ایسی جگہ ہے جہاں پر قدم اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ پل صراط ایسی جگہ ہے جہاں پر قدم لڑکھڑاتے ہوئے ہوں گے۔ یہ علی بول رہے ہیں، یہ مولائے کائنات بول رہے ہیں، یہ مولا بول رہے ہیں۔ اس کا مطلب اس میں کوئی ایف اور بیٹ نہیں ہے۔ اس کے بعد مولا فرماتے ہیں کہ ایسے پل صراط کے جہاں پر پیر پھسل جاتے ہیں، تو پیر نہ پھسلے اس کے لیے کچھ کر کے جانا ہے۔ پیر نہ پھسلے پل صراط پر، اس کے لیے کچھ کر کے جانا ہے۔ کیا جملہ ہے علی بن ابی طالب کا؟ اس کا مطلب آسان نہیں، ناٹ ایزی ٹو پاس، ناٹ ایزی، یہ آسان نہیں ہے پل صراط سے مرور کرنا، آسان نہیں ہے پل صراط سے گزر جانا، یہ آسان نہیں ہے۔ جہاں پر خوف و دہشت و خطرات کے لمحات ہوں گے، اور بشر لرزتا ہوا، کانپتا ہوا، لڑکھڑاتا ہوا اور تھر تھراتا ہوا پل صراط سے اپنے آپ کو لے جانے کی کوشش کرے گا، اور ہر طرف عجیب سی کیفیت ہوگی۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اب تو علی نے پل صراط کی گفتگو کر دی، اب پل صراط کے بعد فوراً آ گئے لوگوں کو بیدار کریں۔ وَعَلَمُوا أَنَّا وَعَلَمُوا، اس کے بعد کہتے ہیں فَاتَّقُوا اللَّهَ تَقِيَّةً تَقِيَّةَ ذِي لُبٍّ شَغَلَ التَّفَكُّرُ قَلْبًا۔ کیا گفتگو فرمائی ہے مولا نے، آپ نے غور فرمایا کہ فَاتَّقُوا اللَّهَ،
تقوی الہی اختیار کرو. کیسا تقوی؟ اللہ سے ڈرو. کس طرح؟ ذی لب شغلت تفکر و قلبا، اس عقل مند اور ہوشیار فرد کی طرح، اس انسان کی طرح کہ جو عاقبت کی فکر میں رہتا ہے، جو اللہ عاقبت آخرت کی فکر میں رہتا ہے، اس انسان کی طرح ڈرو، خوف کھاؤ. پولیس رات کے متعلق سوچو، خوف کھاؤ، ڈرو اس انسان کے متعلق اور اس انسان کی طرح کہ جو آخرت کی فکر میں رہتا ہے. اس کے بعد مولا فرماتے ہیں، غور کیجئے گا، بہت عظیم جملہ، بہت عظیم جملہ. مولا فرماتے وَانْصَبَ الْخَوْفُ بَدَنًا. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. مولا فرماتے ہیں کہ جس کے بدن میں عجیب سی کیفیت ہوتی، خوف کی کیفیت ہوتی ہے، اکبر. خوف کی کیفیت ہوتی ہے جس کے بدن میں. پھر کہتے ہیں وَسْحَرَتْ تَحَجُّدُ غِرَارَ نَوْمِ، اور نماز شب نے اس کی تھوڑی بہت نیند کو بھی بیداری سے بدل دیا. اللہ اکبر. ایسا شخص، اس شخص کی طرح بنو، اس شخص کی طرح غور کرو، اس شخص کی طرح فکر کرو، اس شخص کی طرح ڈرو جس کا دل فکر ہو اور آخرت کی فکر کرتا ہو، اور تھوڑی بہت نیند جو اس کی ہو اس کو بھی بیداری میں نماز شب نے بدل دیا ہو. کیا مطلب؟ یعنی اپنے آپ کو نماز شب کا پابند بنا لو اور خدا کی بارگاہ میں جاؤ اور جا کر نماز شب کے ذریعے سے اپنے رب سے، اپنے معبود سے، اپنے مسجود سے، اپنے کریٹر سے گفتگو کرو اللہ اور اپنے اسپرچول کنیکشن کو مضبوط کرو. یو شوڈ چیک یو آر کنیکٹڈ اور ناٹ. یہ غور کرتے رہو کہ آپ کنیکٹڈ ہو کہ نہیں. آپ غور کرتے رہو کہ اپنے رب سے، المائٹی اللہ سے کنیکٹڈ ہو کہ نہیں. مولا فرماتے ہیں کہ جو بچا کچا وقت تھا وہ بھی نماز شب کی وجہ سے اس کا وقت بیداری میں گزر گیا. اللہ اکبر. وَأَدْمَعَ الرَّجَاءُ حَوَاجِرَ يَوْمِ. اللہ اکبر. اور امید ثواب میں اس کے دن کی تپتی ہوئی دوپہر پیاس میں گزرتی رہی ہوں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. دن کی تپتی ہوئی دھوپ میں بھی وہ پیاس کی کیا مطلب؟ یعنی حالت سیام میں اللہ اکبر. روزہ رکھ رہا ہے یہ بندہ، رات میں عبادت کر رہا ہے، رات میں نماز شب کو نہیں چھوڑتا، نماز شب پڑھتا اور دن میں روزہ رکھتا ہے. اس کے بعد فرماتے ہیں وَزَلَفَ الزُّهْدُ الشَّهْوَةِ وَأَوْجَفَ الذِّكْرُ بِلِسَانِهِ. اللہ اکبر. اور زہد و تقوی، اس کی خواہشوں کو زہد و تقوی نے روک دیا ہو. ایسا زہد و تقوی پیدا کرو کہ خواہش دنیا مر جائے، ختم ہو جائے. ایسی قوت پیدا کرو، ایسا زہد پیدا کرو، ایسا ورع پیدا کرو، ایسا تقوی پیدا کرو، خواہش دنیا ہی ختم ہو جائے. اور مولا فرماتے ہیں کہ ایسی زبان ہو تمہاری کہ تمہاری زبان ذکر خدا سے ڈوبی ہوئی ہو، معطر ہو، منور ہو ذکر خدا سے. یعنی اپنی زبان کو ذکر الہی میں مصروف رکھو. اللہ اکبر. کیوں مولا نے کہا؟ کیونکہ اسی زبان سے انسان غیبت کرنے لگتا ہے، اسی زبان سے انسان بیک بائٹنگ کرنے لگتا ہے، اسی زبان سے لوگوں کو ہرٹ کرنے لگتا ہے، ہرٹ کرتا ہے، لوگوں کو ستانے لگتا ہے. مولا فرماتے ہیں کہ اپنے آپ کو بیدار رکھو، اپنے آپ کو اس منزل پر رکھو کہ جہاں پر تمہارا جسم بالکل خدا کے سامنے لرز رہا ہو، زبان تمہاری مصروف ذکر الہی میں مشغول ہو. اس کے بعد فرماتے ہیں وَقَدَّمَ الْخَوْفَ لِأَمَانِهِ. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اور خطروں کو آنے سے پہلے اس نے خوف کھایا ہوا ہو. خطروں سے پہلے وہ بیدار ہو، موت سے پہلے بیدار ہو، حالات سے پہلے بیدار ہو، قبر سے پہلے بیدار ہو جائے، محشر سے پہلے، برزخ سے پہلے، سوال و منکر و نکیر سے پہلے وہ بیدار ہو. وَتَنَكَّبَ الْمَخَالِجَ عَنْ وَضْحِ السَّبِيلِ. اور
اپنے آپ کو غلط راہوں سے روکتا ہوا ہو یہ بشر. کیا مطلب؟ یعنی اپنے آپ کو غلط سبیل سے، غلط راستے سے، غلط جادے سے، غلط طریق سے، غلط طرق سے اپنے آپ کو روکو. روک لو اپنے آپ کو. اب مولا کہہ رہے ہیں تو روک لو. مولا علی کہہ رہے ہیں تو روک لو. اے جہان بشریت جو اپنے آپ کو مولائی کہتے ہیں، جو اپنے آپ کو مولا کا چاہنے والے کہتے ہیں، مولا فرماتے ہیں روکو اپنے آپ کو غلط راستوں سے. چیک کرو کہ کہاں جا رہے ہو، کس راستے پر جا رہے ہو. اس کے بعد مولا فرماتے ہیں وَسَلَكَ أَقْصَدَ الْمَسَالِكَ إِلَى النَّهْجِ الْمَطْلُوبِ. اللہ اکبر، اللہ اکبر. مولا فرماتے ہیں سر راستہ اختیار کرو اس شخص کی طرح کہ جس نے راہ مقصود پر آنے کے لیے سیدھا راستہ چنا ہو. بھئی غلط راستے پر جاؤ گے تو غلط راستہ تو غلط ڈائریکشن پہ لے کے جائے گا. سیدھے راستے پر چلو گے تو صحیح منزل تک، صحیح مقام تک، صحیح ڈیسٹینیشن تک پہنچو گے. یہی تو مولا کہنا چاہتے ہیں کہ صحیح راستے پر چلو. غلط راستے پر کیوں چلتے ہو؟ غلط راستے پر چل کر تم صحیح منزل تک نہیں پہنچ سکتے ہو. توبہ سے کچھ نہیں ہوگا اگر غلط راستے پر چل رہے ہو، منزل تک ہی نہیں پہنچ پاؤ گے. جانا ہے اگر کسی انسان کو کعبہ جہاں پر علی پیدا ہوئے وہ جا رہا کسی الگ ڈائریکشن پہ، تو کعبہ کہاں پہنچ پائے گا؟ وہ جانا ہے کربلا، جا رہا دوسرے ڈائریکشن پہ، تو جس ڈائریکشن پر کربلا ہے اسی ڈائریکشن پر چلو. اگر کربلا جانا ہے، کربلا پہنچنا ہے تو. اگر فلائٹ پر ایک انسان بیٹھا اور پائلٹ اس کو نجف کے ڈائریکشن سے کسی اور ڈائریکشن پر لے جائے اور کہے مجھے نجف جانا ہے، تو کیا نجف فلائٹ پہنچے گی؟ نہیں پہنچے گی. نجف جانے کے لیے نجف کے ڈائریکشن پر چلنا ہوگا. علی تک پہنچنے کے لیے علی کے ہی ڈائریکشن پر چلنا ہوگا. یہی مولا فرماتے ہیں اس انسان کی طرح بنو، اس انسان کی طرح کہ جو منزل مقصود پر آنے سے پہلے اس نے صحیح راستہ، صحیح جادہ جس نے اپنایا ہوا ہو. اس کے بعد فرماتے ہیں وَلَمْ تَفِتْ لو فَاطِلَاتُ الْغُرُورِ. اللہ اکبر. ایسا شخص کی خوش فریبیوں نے اس میں پیچ و تاب پیدا کیا ہو. ایسا نہیں ہونا چاہیے. کیا مطلب؟ یعنی نہ خوش فہمیوں کی وجہ سے اس کے اندر پیچ و تاب پیدا ہوئے، خوش فہمیوں کی وجہ سے اس کے اندر کوئی تلاطم پیدا ہوا ہو یا تبدیلی. نہیں، خوش فہمی کی وجہ سے بہت سے انسان کو آپ دیکھیے ذرا سا کچھ مل جاتا ہے خوش فہمی کے شکار ہو جاتے ہیں. تو خوش فہمی کی وجہ سے بھی پیچ و خم پیدا نہ ہو. ایسا نہ بنو کہ ذرا سا کچھ مل جائے تو پگلا جاؤ، دماغ کام نہ کرے، فکر کام نہ کرے، شعور کام نہ کرے، شعار کام نہ کرے، تخیل و تخیل کام نہ کرے، تفکر و تفکیر کام نہ کرے. ایسے بشر نہ بنو. اپنے آپ کو صحیح ڈائریکشن پہ رکھو. کیوں پگلا جاتے ہو؟ ذرا سا کچھ مل جائے تو دماغ کام نہیں کرتا. مولا فرماتے وَلَمْ تَعَمْ عَلَيْهِ مُشْتَبِهَاتُ الْأُمُورِ. ایسا شخص بنو، ایسے شخص کی طرح. کیسے مولا؟ کہ مشتبہ باتوں نے اس کی آنکھوں پر پردہ ڈالا ہو. کیا مطلب؟ ایسے انسان نہ بنو، نہ مشتبہ باتوں نے اس کی آنکھوں پر پردہ ڈالو. کیا مطلب؟ یعنی مشتبہ باتوں کی وجہ سے، مشکوک اور ڈاؤٹ فل باتوں کی وجہ سے تمہاری آنکھوں پہ پردہ نہ پڑے. بالکل ایسے کرتے نہیں ہو تمہاری آنکھوں پر مشتبہ باتوں کی وجہ سے. ویری امپورٹنٹ ٹو انڈرسٹینڈ what is the امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام saying to entire world. پوری دنیا کو، انٹائر ورلڈ کو علی کائنات، مولا کائنات کیا بتانا چاہ رہے ہیں؟ کہ مشتبہ اور ڈاؤٹ فل باتوں کی وجہ سے، مشکوک باتوں کی وجہ سے، جس میں ریب پایا جائے، ان باتوں کی وجہ سے کرٹن نہ ہے. اس کرٹن کو ہٹاؤ، ڈاؤٹس کو ہٹاؤ. اللہ اکبر. اس کے بعد مولا فرماتے ہیں کہ ظافراً بفرحۃ البشرى وراحۃ اللہ اکبر نعما. مولا فرماتے ہیں بشارت کی خوشیوں اور نعمت کی آسائشوں کو پا کر میٹھی نیند سوتا ہے. ایسا انسان جو بشارت کی خوشیوں کو پا کر، ایسے انسان بنو جو بشارت کی خوشیوں کو پا کر اور نعمت کی آسائشوں کو پا کر بہترین اور خوبصورت نیند، بہترین اور خوبصورت نیند سوتا ہے، بہترین اور خوبصورت نیند سوتا ہے. اس کے بعد فرماتے فی عنعم نوم وآمن یوم.
اور امن و سکون سے دن گزارتا ہے۔ ظاہر ہے کہ جو بندہ اس کا لمحہ حیات خوف خدا میں گزرے گا اور اللہ سے کنیکٹڈ ہوگا، پل صراط کے متعلق جہاں پر خطرات ہوں گے، جہاں پر قدم لرز رہے ہوں گے، اس کے متعلق وہ اپنے آپ کو تیار کر رہا ہے، برزخ کے متعلق تیار کر رہا ہے، محشر میں اپنے آپ کو تیار کر کے رکھ رہا ہے، تو ایسا بشر تو ظاہر ہے کہ بالکل کامیاب اور کامران رہے گا۔ یہی مولا کائنات فرمانا چاہتے، اس کے بعد کہتے ہیں قد عبر معابر العاجلۃ حمیدہ، اللہ اکبر، وہ دنیا کی عبور گاہ سے قابل تعریف سیرت کے ساتھ گزر گیا۔ یہ شخص ایسے شخص بنو کہ جو دنیا کی دنیا کے ممر کہہ لیجئے یا عبور گاہ سے قابل تعریف سیرت کے ساتھ، یعنی اس کی ایسی سیرت ہے کہ ہر شخص اس کی تعریف کر رہا ہے، کیا بندہ تھا، کیا انسان تھا، کیا متقی تھا، کیا پرہیزگار تھا، کیا بہترین انسان تھا جو بہترین طریقے سے اس دنیا سے چلا گیا۔ یعنی اس کی انسان جو ہے وہ باقاعدہ تعریف کرتا ہے اور اس کا تذکرہ ہوتا ہے، اس کی سیرت کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ کیوں تذکرہ ہوتا ہے اس کی سیرت کا؟ تذکرہ اس لیے اس کی سیرت کا ہوتا ہے کہ وہ شخص لوگوں کے لیے ایک نمونہ بن جاتا ہے، لوگوں کے لیے جو ہے وہ ایک میسج بن جاتا ہے۔ کہتے ہیں نا لوگ کہ وہ شخص کو دیکھیں کہ بہترین اس نے زندگی گزاری، کیا تقوی میں زندگی تھی، کیا اخلاق میں ڈوبی زندگی تھی، کیا پیاری زندگی تھی اس کی، تو یہ اس کی زندگی لوگوں کے لیے مثال بن جاتی ہے۔ یہی مولا فرمانا چاہتے ہیں کہ یاد رکھو کہ خدا کی قسم، علی بن ابی طالب کا کلام ایک کلام بہت عظیم ہے، بہت ہی عظیم، بہت ہی زبردست کلام ہے مولا کائنات کا، اور مولا نے پوری دنیا کو بیدار کر کے کہا کہ قد عبر معابر العاجلۃ حمیدہ، ایسی زندگی گزاری کہ اس کی سیرت کو پڑھنے کے بعد لوگوں کو لطف آتا ہے، کیا بہترین انسان تھا، کیا اخلاق تھا، خوف خدا، عقبہ کا خوف تھا، آخرت کے بارے میں سوچتا تھا، دنیا کو لپیٹنے اور سمیٹنے اور گھسیٹنے میں نہیں پڑا ہوا تھا، بس دنیا بس دنیا بس دنیا نہیں۔ یہ مولا کائنات بیدار کر رہے، اس کے بعد مولا فرماتے ہیں وَقَدَمَا ذَاتَ الْعَاجِلَةِ سَعِيدًا، ایسے انسان کیسا انسان مولا کہ آخرت کی منزل پر سعادتوں کے ساتھ پہنچا۔ اللہ اکبر، اپنی جو آخرت کی منزل تھی نا وہاں پر سعادتوں کے ساتھ پہنچا، سعید ہو کر پہنچا، سعدا پہنچا، مسرورین میں شمار ہوا، سعدا بہجت کے ساتھ، سرور کے ساتھ، خوشیوں کے ساتھ، سعادت مندی کے ساتھ، خوش بختی کے ساتھ پہنچا۔ ایسا انسان بنو کہ جب اپنے منزل پر پہنچو، اپنے مقام پر پہنچو جہاں پر تم کو جانا ہے، وی آل ہیو ٹو ڈیپارٹ، ہم سب کو جانا ہے۔ مولا فرماتے جب اپنی آخری منزل پر پہنچا تو سعادت کے ساتھ پہنچا، ایسا انسان بنو۔ وَبَادَرَ مِن وَجْلٍ وَأَكْمَشَ فِي مَهْلٍ، اللہ اکبر اللہ اکبر، خطروں کے پیش نظر اس نے نیکیوں کی طرف قدم بڑھایا۔ وہ جانتا تھا خطرہ ہے، پل صراط کا خطرہ ہے، گر جاؤں گا اگر نیکیوں کی طرف قدم نہیں بڑھاؤں گا، نہ بیوی کام آئے گی، نہ بچے کام آئیں گے، نہ رشتہ دار، نہ حفیظ، کوئی کام نہیں آئے گا، کوئی کام نہیں ہے، نہ مال اموال، کچھ نہیں، صرف اعمال کام آئیں گے، صرف اعمال۔ تو وہ خطرات سے آشنا تھا، اس کو معلوم تھا کہ پل صراط کا کیا خطرہ ہے۔ اس نے خطروں کو پیش نظر، خطروں کو دیکھتے ہوئے نیکیوں کی طرف تیزی سے قدم بڑھایا اور زیادہ سے زیادہ اس نے نیکی کی۔ اللہ اکبر، اور اچھائیوں کے لیے اس حیات کے زبدے میں یا وقفہ حیات میں تیزی سے قدم بڑھاتا رہا۔ اور فرمایا آپ نے بے شک بے شک پہ نہ چھوڑو، یہ معصوم فرمانا چاہتے ہیں۔ اچھائی کا اگر ارادہ ہے تو اچھائی آج کر لو، کل پہ نہ چھوڑو، اس لیے کہ کل کس نے دیکھا نہیں دیکھا، کیا حالات ہوں گے، کیسے حالات ہوں گے، کل پہ مت چھوڑو۔ اچھائی کا اگر ارادہ ہے تو اچھائی کر لو۔ ایسا انسان کہ جس نے نیکیوں کے لیے خطرات کو پیش نظر رکھتے ہوئے تیزی سے قدم بڑھایا۔ اس کے بعد فرماتے ہیں وَرَغِبَ فِي طَلَبٍ وَذَهَبَ عَنْ حَرَبٍ، اللہ اکبر، کیا جملہ ہے کہ ایک لفظ خدا کی قسم قابل غور ہے، قابل فکر ہے۔
مولا فرماتے ہیں کہ اچھائیوں کے لیے اس وقفہ حیات میں تیز گام چلا اور طلب آخرت میں رغبت کے ساتھ تیزی سے بڑھتا رہا اور برائیوں سے بھاگتا رہا. اللہ وذهب عن حرب، برائیوں سے بھاگتا رہا. کیا مطلب؟ مولا یہ کہتے ہیں کہ نیکی کی طرف تیزی سے بڑھو اور برائیوں کی سے تیزی سے بھاگو. جدھر برائی ہے اس سے تیزی سے بھاگو، جدھر نیکی ہے اس کی طرف تیزی سے بڑھو. اس کے بعد میں وراقب فی یوم غداہ ونظر قداما امامہ. مولا فرماتے ہیں کیا عظیم جملہ ہے کہ آج کے دن کل کا خیال رکھا ہے اس نے. آج کے دن اس نے کل کے بارے میں سوچا، کل کیا ہونے والا ہے، کیا ہوگا. آج کے دن اس نے کل کا خیال رکھا، کل کے متعلق سوچا، کل کے متعلق غور کیا ہے. غور فرمایا آپ نے، آج کا دن ہے مگر اس نے کل کا غور کیا، کل کے متعلق غور کیا اور پہلے سے آگے کی ضرورتوں پر اس بشر نے، اس مومن نے، اس متقی نے نظر رکھا. پہلے سے آنے والی ضرورتوں پر اس نے نظر رکھا کہ آنے والی ہمیں کیا کیا ضرورتیں ہیں، پولیس سورات میں ہمیں کیا ضرورت ہوگی، محشر میں کیا ضرورت ہوگی، مقبرہ میں کیا ضرورت ہوگی اور قبر میں کیا ضرورت ہوگی. تمام ممر سے اپنے آپ کو یہ بیدار کرتا رہا. جی سبحان اللہ. جیسے اسی خطبے میں، خطبہ عجیبہ کے اندر پل صراط کا ذکر ہوا، جس کی آپ نے تفسیر جو ہے وہ پیش فرمائی، اس کا اصلی متن، اس کا ترجمہ بھی. قبل تھوڑا سا آگے بڑھ کے اسی میں جنت و جہنم کہ جس نے اچھے اعمال کیے اس کے لیے جنت، اور جس نے برے اعمال انجام دیے اس کے لیے جہنم، اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈال دے قبلہ. اس کا اصلی کلام بھی، اس کا ترجمہ بھی اور تفسیر بھی. بسم اللہ. جزاکم اللہ خیر. مولا فرماتے ہیں کفا بالجنتی ثوابا ونوالا وکفا بالنار عقابا ووبالا. مولا فرماتے ہیں بخشش و عطا کے لیے جنت اور عقاب و عذاب کے لیے دوزخ سے بڑھ کر کیا ہوگا. کیا جملہ ہے. اس کے بعد کفا باللہ منتقما ونصیرا، اور انتقام لینے کے لیے اور مدد کرنے کے لیے اللہ سے بڑھ کر، اللہ سے بہتر اور اللہ سے عظیم شخصیت کون سی ہوگی جس سے آپ کو مدد لینی ہے، نصرت لینی ہے. اس کے بعد فرماتے ہیں مولا کفا باللہ منتقما ونصیرا وکفا بالکتاب عزیزا وخصیما. مولا فرماتے ہیں سند و حجت بن کر اپنے خلاف سامنے آنے کے لیے قرآن سے بڑھ کر کیا ہے. قرآن سے بڑی دلیل کچھ نہیں ہے دنیا میں. قرآن کی آیات کو دلیل بناؤ، قرآن کے وجود کو دلیل بناؤ، قرآن سے استفادہ کرو اور قرآن سے فائدہ اٹھاؤ. قرآن تمہارے لیے نور ہے، قرآن تمہارے لیے ہدایت ہے، قرآن تمہارے لیے علم ہے، قرآن تمہارے لیے سرچشمہ ہدایت ہے، قرآن تمہارے لیے مکمل نور ہے، قرآن تمہارے لیے انفارمیشن اور علم میں ڈوبی ہوئی عظیم ترین کتاب ہے. لہٰذا اس قرآن سے، اللہ کی کتاب سے جوانوں فائدہ اٹھاؤ. قرآن کو ترک مت کرو، قرآن کو مت چھوڑو، قرآن کو تنہا مت رکھو. گھر کو قرآن سے زینت بخشو اور اپنی زبان کو، حیات کو بھی ذکر قرآن سے زینت بخشو. مولائے کائنات نے ارشاد فرمایا اوصیکم بتقوی اللہ الذی اعذر بما انذر. اے دنیا کے لوگوں، جی مولا میں تمہیں اللہ سے خوف اور ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں. اللہ سے ڈرتے رہو، خوف کھاتے رہو اس کے عقاب سے، اس کے عذاب سے، جس نے ڈرانے والی چیزوں کے ذریعے سے عذر تراشی کی کوئی بھی گنجائش بشر کے لیے نہیں چھوڑا. بشر کے لیے معتذر ہونے کے لیے کوئی گنجائش نہیں چھوڑا کہ کل بشر یہ کہہ دے پروردگار ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، ہمیں کچھ معلوم نہیں تھا. اوصیکم بتقوی اللہ، اے اللہ کے بندوں اپنے اللہ سے کنیکٹڈ ہو جاؤ، اپنے اللہ سے کنیکٹڈ ہو جاؤ، خدا سے ڈرتے رہو ہر وقت. جب ڈرو گے تو گناہ نہیں کرو گے. عذاب سے ڈرو، شعلہ جہنم سے ڈرو، عقاب سے ڈرو. اگر وہ رحمان ہے تو قہار بھی ہے. اس کے بعد فرماتے ہیں
वहतज्ज बिमा नजहा वहज़्ज़रकुम उदुवन नफज़ा फिस्सुदूर खफिया। मौला फरमाते हैं और सीधी राह दिखाकर अल्लाह ने तुम पर हुज्जत को तमाम कर दिया है। अल्लाह ने सीधी राह दिखाकर तुम पर उसने हुज्जत को तमाम कर दिया। अब ये नहीं कह सकते हो कि रास्ता कहाँ है। कुरान की आयत ये कहती है वअन्ना हाज़ा सिराती मुस्तकीमा फत्तबिऊहु, ये मेरा सीधा रास्ता, सिरात मुस्तकीम मेरा सीधा रास्ता है। फत्तबिऊहु, इसकी इत्तिबा करो। वला तत्तबिउस सुबुला, सुबुल की इत्तिबा न करना। फतफर्रका बिकुम अन सबीले ज़ालिकुम वस्साकुम बिही लअल्लकुम तत्तकून, अगर तुमने अल्लाह के जाते को सबील को छोड़ दिया तो फिर तुम गलत रास्ते पर चले जाओगे। तो अल्लाह ने, मौला फरमाते हैं, जी मौला फरमाते हैं कि सीधी राह दिखाकर, सही रास्ता दिखाकर उसने तुम पर हुज्जत को तमाम कर दिया और तुम्हें उस दुश्मन से होशियार कर दिया जो चुपके से सीनों में नुफूस करता है और सीनों में दाखिल हो जाता है। उस दुश्मन से भी तुमको बेदार कर दिया। युवस्विसो फी सुदूरिन नास, युवस्विसो फी सुदूरिन नासी मिनल जिन्नति वन नास। ये जो वसवसा पैदा करते हैं सुदूर में, सीनों में, सुदूर सदर की जमा है, सदर करते हैं अरबी में सीने को, उसकी जमा है सुदूर। जो सुदूर में, सीनों में वसवसा पैदा करते हैं वो जिन्नातों में से हैं, इंसानों में से हैं। दो तरह के हैं जो वसवसा पैदा करते हैं, जिन्नात हो या इंसान हो। मिनल जिन्नति वन नास, उन जिन्नात में से भी है और नास में भी है। तो अब आगे बढ़िए, मौला फरमाते हैं कि उसने जो तुम्हारे सीनों में नुफूस करते हैं ना, उन दुश्मनों के मुतालिक भी मौला फरमाते हैं अल्लाह ने तुमको बता दिया है। अब ये नहीं कह सकते अल्लाह हमको शैतान ने बहका दिया था, हमको शैतान ने गुमराह कर दिया था, हम तो सही रास्ते पर चल रहे थे, शराब खाने में शैतान ले गया था। तो अब शैतान वैतान की बात वहां नहीं चलेगी। हम गिबत नहीं करना चाह रहे थे, अल्लाह हमको शैतान ने बहका दिया। बहुत से लोग कहते हैं हम तो उसको नहीं कुछ कहना चाह रहे थे मगर हमको पता नहीं क्या हुआ, शैतान ने। अरे क्यों बहका रहा आपको बार बार शैतान? और आप बहकाए में शैतान के क्यों आ रहे हैं? मैं जब तक सीधे रास्ते पर चलता रहूं, चलने देना। शैतान बहका दे तो मुझे तुम लोग सीधे रास्ते पर ला कर रख देना। अरे तो जब शैतान तुमको बहका रहा है और शैतान के बहकावे में तुम आ रहे हो तो उम्मत की रहबरी के लिए तुमने खिलाफत क्यों अपने हाथ में ले ली? जब तुम्हारा नफ्स इतना कमजोर है कि शैतान तुमको बहका रहा है, तो यही मौला फरमाते हैं कि तुमको सुदूर में नुफूस करने वाले दुश्मन के मुतालिक अल्लाह ने होशियार कर दिया है। वन्नफसा फिल आज़ाने नचिया, जो चुपके से सीनों में नफूस करता है। उसके बाद का और काना फूसी करते हुए कानों में फूंक देता है। उस दुश्मन के बारे में भी बता दिया जो काना फूसी करता है, कानों में आके पुष्ट फूंक देता है, ये करो वो करो, उसकी गिबत, इसकी बुराई, उसकी बुराई। उस दुश्मन के बारे में भी मौला फरमाते हैं अल्लाह ने तुमको बेदार कर दिया, बता दिया है। फ़अदल्ला व अर्दा व वअदा फमन्ना, मौला फरमाते हैं कि चुनांच वो गुमराह करके तबाह बर्बाद कर देता है। कौन? ये दुश्मन, मिनल जिन्न से वन्नास, जो जिन में से भी है और नास में से भी है। ये क्या करता है कि इंसान को गुमराह करता है, अब गुमराह करके उसको बर्बाद कर देता है, बिल्कुल खत्म कर देता है, बिल्कुल इंसान को खोखला कर देता है। उसके बाद मौला फरमाते हैं अल्लाहु अकबर। उसके बाद क्या जुमला मौला ने कहा कि फ़अदल्ला व अर्दा व वअदा फमन्ना, मौला फरमाते हैं गुमराह करके तबाह बर्बाद कर देता और वादे करके तसल्लियों की ढारस बंधाए रखता है। उसके बाद क्या जुमला कहते हैं वो गौर कर लें। वज़य्यना सय्यातिल जराइम,
جرائم جرم کی جمع ہے اور سیئ کی جمع سیئات ہے، برائیاں، برائیوں کو کہتے ہیں سیئات، اور جرم کو کہتے ہیں، جرم کی جمع جرائم۔ اب آپ دیکھیں مولا نے کیا جملہ استعمال کیا، یہ کرتا یہ زینا سیئات الجرائم، جرائم کو یہ سجا دیتا ہے، بڑے بڑے گناہوں کو خوبصورت بیوٹی بنا دیتا ہے، اس کے اوپر ذرا ایک لیئر ڈال دیتا ہے بیوٹی کی، خوبصورتی کی، گناہوں کو اس کے اوپر جو ہے نا بیوٹی کے لیئر لگا دیتا ہے، یعنی اس کو سجا دیتا ہے، اس کو اچھا بنا دیتا ہے، سیئات کو، برائیوں کو، جرائم کو اچھا بنا کے تمہارے سامنے پیش کرتا ہے، اور تم جرم کر کے مجرم بن جاتے ہو، تم سیئات کے مرتکب ہو کے تم جو ہے گناہ کرنے لگتے ہو۔ مولا فرماتے ہیں تو اس کا مطلب ہر بشر کو، ہر انسان کو شیطان سے آشنا رہنا چاہیے اور شیطان سے بیدار رہنا چاہیے۔ یہ کیا کرتا ہے؟ اب ایک چیز کا اور دھیان رکھیے گا، صرف شیطان ہی گمراہ نہیں کرتا، انسان بھی گمراہ کرتا ہے شیطان کے انداز میں۔ غور فرمایا آپ نے، صرف اور صرف شیطان ہی گمراہ نہیں کرتا ہے، بلکہ شیطان کے لباس میں انسان بھی آتا ہے۔ کتنے ہیں انسان جو انسان کو گمراہ کر رہے ہیں؟ ہے ایسا کہ نہیں ہے؟ زینا سیئات الجرائم، جرائم اور سیئات کو سجا کے پیش کرتا ہے۔ اس کا مطلب اگر کوئی چیز سجی ہوئی نظر آئے تو دیکھنا اس کے اندر کیا ہے، بنا کے پیش کیا جا رہا۔ وَحَوَّنَا مُوبِقَاتِ الْعَظَائِمِ، اللہ اکبر، اور بڑے بڑے مہلک گناہوں کو ہلکا پھلکا بنا کر دکھاتا ہے، بڑے بڑے گناہوں کو ہلکا پھلکا بنا کے دکھاتا ہے۔ اب غیبت کتنا بڑا گناہ ہے، غیبت کی کتنا بڑا جرم ہے، غیبت کرنے والے کے نام اعمال خالی ہو جاتے ہیں۔ غیبت کرنے والا اپنے مرے ہوئے بھائی کا لحم کھاتا ہے، لحوم کھاتا ہے، مردار بھائی کا گوشت کھاتا ہے، کتنا بڑا جرم ہے سگے بھائی کا، اور اس انسان کو ہلکا پھلکا اس اتنے بڑے جرم کو چھوٹا بنا کے پیش کرتا ہے۔ ارے کیا آپ نے تو بس تھوڑی بات تو کی ہے، ان کی ہلکی، یہ غیبت تھوڑی ہے، یہ تو سب کو پتا ہے، یا جو بھی باتیں کر کے اس کو غیبت کو سجا دیتا ہے۔ تو مولا فرماتے ہیں کہ بڑے بڑے گناہ کو یہ شیطان یا شیطان کا روح اختیار کرنے والے لوگ بڑے بڑے اور مہلک گناہ کو ہلکا بنا کے پیش کر دیتے ہیں، چھوٹا بنا کے پیش کر دیتے ہیں، تاکہ تم گناہ کرو اور جرم کرو اور مجرم بن جاؤ، گنہگار بن جاؤ۔ لہٰذا میرے جوانوں، میرے بچوں، مولا کی اس کلام سے استفادہ کرو اور اپنے آپ کو بیدار کرو۔ اس کے بعد حتی اذا استدرج قرینتہ واستغلق رہینتہ، اللہ اکبر۔ یہ کیا کرتا ہے کہ بڑے بڑے گناہوں کو چھوٹا بنا دیتا ہے، اور جب بہکائے ہوئے انسان کو گمراہی کے راستے پر لگا دیتا ہے، اسے اپنے پھندوں میں پھر اچھی طرح سے یہ جکڑ لیتا ہے۔ اللہ، جو انسان بہک جاتا ہے، بہکے ہوئے انسان کو غلط راستے پہ لگا دیتا ہے، پھر اپنے پھندوں میں اس بہکے ہوئے انسان کو اچھے سے جکڑ لیتا ہے۔ اب یہ انسان نکل نہیں پاتا، جرم پہ جرم، جرم پہ جرم، جرم پہ جرم کرتا رہتا ہے۔ وَأَنْكَرَ مَا زَيَّنَا وَاسْتَعْظَمَ مَا حَوَّنَا وَحَذَّرَ مَا آمَنَا۔ اب کیا کرتا ہے؟ پلٹ جاتا ہے، یہ غدار ہے نا، دھوکے باز ہے یہ۔ اب کیا کرتا ہے؟ یہ جکڑ لیتا، اس کے بعد جسے سجایا تھا اس کو برا کہنے لگتا ہے۔ بتائیے، دھوکہ دیکھیں، جس کو سجایا تھا اس کو برا کہنے لگتا ہے، اور جسے ہلکا اور چھوٹا بنا کے جس گناہ کو پیش کیا تھا اس کو بڑا بنا دیتا ہے اور اس کی اہمیت بتاتا ہے پھر اب، اور جس سے مطمئن اور بے خوف کیا تھا اس سے ڈرانے لگتا ہے، یعنی پلٹ جاتا ہے۔ غدار، منافق، اب اسے شیطان کہہ لیجئے یا شیطان کے روپ میں انسان کہہ لیجئے یا انسان کے روپ میں شیطان کہہ لیجئے۔ تو بشر زبدہ کلام یہ ہے کہ مولا فرماتے ہیں کہ اپنے آپ کو ہر وقت بیدار رکھو اور کسی بھی شیطان کے بہکاوے میں مت آؤ، ورنہ شیطان تمہاری زندگی کو تباہ کر دے گا، چاہے وہ انسان کی شکل میں ہو یا شیطان کی شکل میں ہو۔ ہر طرح کے گمراہ کرنے والے حالات سے اور ہر طرح کے گمراہ کرنے والے فرد سے، حتیٰ کہ دوستوں سے، ان لوگوں سے بھی دوستی مت کرو جو آپ کو گمراہ کر دیں، جیسے
مولا نے امام زین العابدین نے ارشاد فرمایا کہ 5 طرح کے لوگوں سے دوستی مت کرو. یہ بھی پیغام جوانوں تک پہنچ جائے، پھر آخری اس کے بعد فقرے پہ آتے ہیں. مولا فرماتے ہیں 5 طرح کے لوگوں سے دوستی مت کرو. اے جوانوں، اے جوانوں، مولا امام زین العابدین کا عظیم پیغام سن لو. 5 طرح کے لوگوں سے دوستی مت کرنا. پہلا کون سا شخص ہے مولا جس سے دوستی مت کرو، سفر مت کرو، اس کے ساتھ مت رہو؟ مولا فرماتے ہیں کہ الماجن الفاجر، جو علی الاعلان گناہ کرتا ہو، جس کا گناہ سب کو پتا ہو. دوسرا شخص کون سا ہے مولا؟ الکذاب، جو بہت زیادہ جھوٹ بولتا ہو، اس سے دوستی مت کرو. تیسرا شخص کون سا ہے مولا؟ البخیل، کنجوس سے دوستی مت کرو. چوتھا شخص کون سا ہے مولا جس سے دوستی نہیں کرنا ہے؟ احمق، بیوقوف. بیوقوف سے دوستی مت کرو، ورنہ فائدہ پہنچانا بھی چاہے گا تو فائدہ نہیں پہنچا پائے گا، نقصان پہنچائے گا. پانچواں شخص کون ہے مولا جس سے دوستی نہیں کرنا، دور رہنا؟ مولا فرماتے ہیں قاطع رحمن، جو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ قطع رحمی کرتا ہے، ان کو اذیتیں دیتا ہے. تو 5 طرح کے لوگوں سے آپ کو دوستی نہیں کرنا ہے. شیطان سے بھی الرٹ رہنا ہے، اور شیطان کی طرح ان افراد سے بھی الرٹ رہنا ہے جو شیطان کا کام کرتے ہیں. بالکل صحیح، بالکل صحیح. آگے بڑھتے ہیں قبلہ، اور اسی خطبۃ العجیبہ کے اوپر مولا امیر المومنین کا کلام جاری و ساری ہے. اور مولا وطن مادر کے اندر بشر کی خلقت کے متعلق گفتگو فرماتے ہیں قبلہ. وہ اصل متن اور اس کا اردو ترجمہ اور اس کی تفسیر وہ بھی بیان فرما دیں قبلہ. بسم اللہ. جی یقیناً. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مولا فرماتے ہیں ام ھذا الذی انشاہ فی ظلمات الارحام. کیا جملہ ہے مولا کا. مولا فرماتے ہیں ابھی یہاں تک تو مولا گفتگو کر رہے تھے کہ کیا کیا یہ کرتا ہے، گمراہ کرتا ہے. پھر فرماتے ہیں ام ھذا الذی انشاہ فی ظلمات الارحام. یاد رکھو، اسے دیکھو. کسے مولا؟ جس نے، اسے دیکھو کسے دیکھے مولا؟ اس جس کو اللہ نے بطن مادر میں، رحم مادر میں پیدا کیا. کب پیدا کیا؟ ماں کے پیٹ کی اندھیریوں اور پردے کی اندرونی تہوں کے اندر اس بشر کو وجود بخشا. وَشُغْفِ الْأَسْتَارِ وَنُطْفَةً دِحَاقًا وَعَلْقَةً مُحَاقًا. مولا فرماتے ہیں اندرونی تہوں میں بنایا، جو ایک جراثیم حیات سے چھلکتا ہوا نطفہ اور بے شکل و صورت کا منجمد خون تھا. کیا جملہ ہے. نطفةً دحاقا وعلقةً محاقا وجنینا وراضعا وولیدا ویافعا. اور پھر انسانی خط و خال کے سانچے میں ڈال کر جنین بنا دیا. اس نطفے کو انسانی خط و خال میں ڈال کر جنین بنا دیا. راضعا ولیدا، اور پھر طفل شیرخوار، اور پھر حد رضاعت سے نکال کر پھر کیا کیا؟ ثم منعه قلبا حافظا، اور پھر اسے قلب عطا کیا. ولسانا لافظا، اللہ اکبر. پھر اللہ نے اسے نگہداشت کرنے والا دل کے بعد بولنے والی زبان عطا کر دی. وبصرا لاحظا، پھر دیکھنے والی اسے آنکھ عطا کر دی. اب آپ دیکھیں انسان کا آغاز کہاں سے ہوا. مولا فرماتے ہیں اسے دل دیا، آنکھ دی، زبان دی. لیفہم معتبرا، اس کے بعد فرمایا کہ آنکھیں دی تاکہ عبرت حاصل کرتے ہوئے کچھ سمجھے بوجھے. وَيُقَصِّرَ مُزْدَجَرًا، اور نصیحت کا اثر لیتے ہوئے برائیوں سے کہ انسان باز رہے. اس کے بعد فرماتے ہیں حتی اذا قام اعتدالہ، مگر جب یہ اس کے اعضاء میں توازن و اعتدال پیدا ہو گیا. اس انسان کے جو ابھی نطفہ تھا، اس کے وجود میں جب توازن و اعتدال اور معتدل ہو گیا یہ، اور اس کے وجود ظاہری اور باطنی میں اعتدال پیدا ہو گیا. واستوى مثالہ، اور اس کا قد و قامت اپنی بلندی پر پہنچ گیا. نفر مستکبرا، تو یہ غرور و سرمستی میں آ کر ہدایت کے راستے سے ہٹنے لگا. ابھی تک تو نطفہ تھا، پھر دل و دماغ اور زبان سب اس کو ملتی رہی، پھر اسے اعتدال، پھر اسے جسم، پھر اسے قد و قامت. جیسی تھوڑا سا یہ بڑھا نا، یہ بچہ بڑا ہوا، اب یہ متکبر ہو گیا. وَخَبَطَ صَادِرًا،
اور اس طرح کی یہ عجیب سی راہ پر چلنے لگا. ماتہن فی غرب ہوا، اور یہ غلط راستے پر جانے لگا. قادہن سائعن لدنیا فی لذت تربے، اور نشاط و طرب کی کیفیتوں اور حوث بازی کی تمناؤں کو پورا کرنے میں اپنا وقت گزارنے لگا. کون؟ یہ انسان. و بدوات عربے لا یحتسب رضیتا ولا یخشع تقیتا. اللہ نہ کسی مصیبت کو خاطر میں لاتا تھا اور نہ کسی ڈر اندیشے کا اثر لیتا تھا. آخر انہیں غافل و مدہوش حالت میں یہ انسان مر گیا. یہ خوف نہیں کھاتا تھا، یہ اس کو جہنم کا خوف نہیں تھا، عجیب سی کیفیت میں تھا. اب یہ انسان کیا ہوا اس کے ساتھ؟ فمات فی فتنۃ غریرہ، یہ بدہوشی کی حالت میں مر گیا. یہ ہوشی میں نہیں تھا، دنیا میں بس ڈوبا رہا، لذت دنیا کے پیچھے بھاگتا رہا، دنیا کے طرف قدم بڑھاتا رہا. اچانک اسے موت آ گئی. ہوتا ہے ایسا کہ نہیں؟ ابھی توبہ کر لیں گے، جب بڈھے ہو جائیں گے توبہ کر لیں گے، تو بعد میں توبہ کر لیں گے. بستر مرگ پر مولا فرماتے ہیں اچانک موت اسے گھسیٹ لے گئی. وعاش فی حفوۃ یسیرہ لم یفد عودا ولم یخز مفتردا. اللہ اکبر. یہ مدہوشی کی حالت میں مر گیا، جو تھوڑی بہت زندگی تھی اسے بےہودگیوں میں گزارتا رہا. جو تھوڑی بہت اس کے پاس زندگی تھی غلط راستوں پر گزارتا رہا، غلط جادوں پر گزارتا رہا. وقت کو بہت تیزی سے اس نے گزار دیا، وقت سے استنارہ نہ کیا، وقت سے استفادہ نہ کیا، وقت سے فائدہ نہ اٹھایا، اور وقت سے اپنے آخرت کو خرید نہ پایا، آخرت کو بچا نہ پایا، نہ ثواب کما پایا، اور نہ کوئی فریضہ جو اللہ نے اس کو پر واجب قرار دیا تھا، نہ اس فریضے کو یہ حاصل کر پایا، نہ اسے پورا کر پایا. اور بس موت کے فرشتے نے اسے جکڑ لیا، اور گھسیٹتا ہوا موت کا فرشتہ اس شخص کو قبر کی طرف لے گیا. جیسا کہ مولا کائنات نے نہج بلاغہ میں کسی خطبے میں ارشاد فرمایا تھا کہ انسان کا گزرتا ہوا ایک ایک لمحہ اسے موت کی طرف گھسیٹتا ہے اور اسے قبر کی طرف لے کر جاتا ہے. جی بے شک ایسی وطن مادر کے اندر بشر کی خلقت کے اوپر مولا گفتگو فرما رہے تھے. آگے چل کے اسی خطبے کے اندر مولا فرماتے ہیں کہ بشر گناہ کے جادے کے اوپر چل رہا تھا کہ اس پر بیماریاں ٹوٹ پڑی. یہاں پہ مولا کیا فرمانا چاہتے ہیں اس پر روشنی ڈال دیں، مگر اصلی متن اردو ترجمہ اور تفسیر. بسم اللہ. جی جزاکم اللہ. مولا فرماتے ہیں کہ دہمت ہو فجعات المنی فی غبر جماہ و سنن مراہ. ابھی وہ باقی ماندہ غلط راستوں پر تھا، غلط راستوں پر چل رہا تھا، سرکشی کر رہا تھا، سرکش تھا، کہ موت لانے والی بیماریاں اس پر ٹوٹ پڑیں. اللہ اکبر. موت لانے والی یعنی ایسی بیماریاں ہیں جس کے بعد انسان کو موت آ جاتی ہے، بچتا نہیں ہے. اس بیماری کے لاحق ہونے کے بعد انسان مر جاتا ہے. مولا فرماتے ہیں ابھی یہ سرکش غلط راستے پر، غلط جاتے پر چل ہی رہا تھا کہ موت نے اسے جکڑ لیا، اور عفواً بیماریوں نے اسے جکڑ لیا، اور ایسی بیماری کہ جو موت لانے والی بیماریاں ہیں. اللہ اکبر. اس کے اوپر بیماریاں ٹوٹ پڑیں اور یہ انسان عجیب سا ہو گیا. اور اس کے بعد مولا فرماتے ہیں فضل صادرن وبات ساہرن. اس نے رات درد و تکلیف اور مصیبتوں آلام میں گزاری اور سختیوں میں جاگتا رہا. فی غمرات الاعلام و طوارق الاوجاع. اور اس طرح اس کا وقت گزرا جب یہ بیماریاں اسے جکڑ لیں، اور ایسی بیماری کی جو بیماری اسے موت کے منہ میں ڈھکیل رہی تھی کہ یہ درد اور تڑپ اور کیفیت بے چینی میں تھا، اضطراب میں ڈوبا ہوا تڑپ رہا تھا، چیخ رہا تھا کہ حقیقی بھائی بہن، مہربان باپ، بے چینی سے فریاد کرنے والی ماں، اور بے قراری سے سینہ کوٹنے والی بہن، یہ تمام لوگ اس کے ارد گرد جمع. مولا فرماتے ہیں کیا جملہ ہے،
फी गमरातिल आलामे व तवारिकिल औजा व अस्काम बैना अखिन शकीकिन व वालिदिन शफीकिन व दाइयतिन बिल वैल जज़आ व लौदिमतिन लिसद्र। अजीब सा मंजर होगा, अजीब सा मंजर था कि ये दर्द करबो तड़ब और बेचैनी में मुब्तला, बीमारी से जकड़े हुए थी। सामने बहन खड़ी, माँ बाप सब खड़े हुए, रोने वाली बहन भी खड़ी है। वल मरा फी सुकरतिल मुलहियतिन, सकरात के मदहोशियों और सख्त बद हवासियों में इंसान था। वह गमरतिन कारिसा, और दर्दनाक चीखों में ये इंसान मुब्तला। व अनातिन मोजिअतिन व जज्बतिन मुकरबतिन व शौकतिन मुतअबतिन। अजीब सी कैफियत में यह बशर था, किसे बीमारियों ने जकड़ लिया, सकरात की मदहोशियों में ये मुब्तला था, सख्त बद हवासियों की हालत में ये था, दर्दनाक चीखों और सांस उखड़ने की बेचैनियों, यानी अजीब सी कैफियत होती है जब वक्त मौत, वक्त नज़ा सांस उखड़ती है, तो अजीब सी कैफियत होती है। शिद्दतों में ये इंसान पड़ा हुआ नजर आया। तो ऐ इंसान, मौला फरमाते हैं कि क्यों नहीं अपने आप को इस हालात के लिए तैयार कर लेता कि जिस हालात में न भाई, न बहन, न रिश्तेदार, न जौजा, न अजवाज, न अफराद, न अहबाब, न अमवाल, कोई काम नहीं आएगा, सिर्फ और सिर्फ अमाल काम आएंगे। उस अमाल के साथ अपने आप को हर वक्त जाहिज रखो, मुजाहज रखो, तैयार रखो, रेडी रखो, जिसके साथ आपको जाना है, और वही अमाल आपके काम आएंगे। सुभान अल्लाह क़िबला, सुभान अल्लाह। इंसान गुनाह के जादे के ऊपर चल रहा था मगर बीमारियां टूट पड़ी। इसकी तफसीर क़िबला बयान फरमा रहे थे। आगे चलते हैं। मौला ने फरमाया कि इंसान को कफन में लपेट दिया जाएगा। इस कलाम के ऊपर भी रोशनी डाल दें, इसका असली कलाम, असली मतन और इसकी तफसीर और तर्जुमानी। बिस्मिल्लाह, इससे क्या मुराद है? उसके बाद अली कायनात फरमाते, मौला कायनात, खुदा की कसम, एक एक लफ्ज इंसान को बेदार कर रहे हैं, एक एक लफ्ज इंसान को जगा रहे हैं। मौला फरमाते हैं, सुम्मा उद्रजा फी अकफानिही मुबलिसन, अल्लाहु अकबर, फिर उसे कफन में ना मुरादी के आलम में लपेट कर रख दिया जाएगा। वजुज़बा मुनकादन सलिसा, और वो बड़े खामोशी के साथ बिला मुजाहिमत दूसरों की नक्लो हरकत का पाबंद रहेगा। सुम्मा उल्किया अलल आवादे रजीआ वसबिन, और फिर उसे तख्ते पर डाला गया, यानी कैफियत को प्रैक्टिकल मौला बयान कर रहे हैं कि कैसी कैफियत इंसान की होती है वक्त आखिर। व निदाउ सकमिन, इस आलम में वो मेहनत व मशक्कत से खस्ता हाल। व तहमिलहु हफ्दतुल विल्दान, खस्ता हाल बीमारियों के सबब से निढाल हो चुका होगा, उसे सहारा देने वाले नौजवानों और ताउन करने वालों भाइयों ने कांधा देकर परदेश के घर तक पहुंचा दिया। अल्लाहु अकबर। हफ्दतुल विल्दान व हशदतुल इख्वान इला दार गुरबत व मुनक़ते दवरते, फिर क्या होगा कि उसे सहारा देने वाले जवानों और मदद करने वाले भाइयों ने कांधा देकर उस मकाम तक जो परदेश का घर है पहुंचा दिया, जहां मैल और मुलाकात के सारे रास्ते और सिलसिले टूट जाएंगे, जहां पर कोई फिर किसी से मिल नहीं पाएगा। बाप कब्र के पहले, जौजा कब्र से पहले, खानदान, अशीरा, अशायर, अहबाब कब्र के इधर, शख्स तन्हा कब्र के अंदर। कब्र में सिर्फ और सिर्फ उसके अमाल होंगे, सिर्फ और सिर्फ उसके अच्छे अमाल होंगे। कब्र के बाहर उसकी शोहरत खड़ी है, कब्र के बाहर उसकी दौलत है, कब्र के बाहर उसके आज़ा व अकारिब हैं, कब्र के बाहर उसका विला है, सब कब्र के बाहर हैं। कब्र के अंदर सिर्फ और सिर्फ उसके आमाल हैं। यही मौला फरमाते हैं कि अजीब सी कैफियत में होगा इस इंसान को जब बांध कर लपेट कर कब्र में डाला जाएगा, यानी कफन में लपेट कर। अब ये मोहताज होगा, जिस तरह से जो चाहे इसको लपेट देगा, न ये खामोशी से ये रहेगा, ये मुजाहिमत भी नहीं करेगा,
یہ پابند ہوگا ان افراد کا جو اسے کفن میں لپیٹ دیں، پھر اسے افراد اٹھا کر جنازے کی شکل میں اسے قبرستان لے جائیں گے اور لے جا کر اسے تاریخ اس کے گھر میں یعنی پردیس میں قبرستان میں اسے چھوڑ دیں گے، اور سارے کے سارے افراد احباب اور ساری کائنات اس طرف وہ قبر میں تنہا پڑا ہوا ہوگا۔ لہٰذا اس انسان اب بھی غور کر لے، اب بھی بیدار ہو جا، ورنہ وقت تیزی سے گزر جائے گا، ملک الموت تجھے کبھی بھی کسی وقت ساتھ لے جائیں گے۔ صحیح۔ اس کے بعد مولا فرماتے ہیں حتی اذا انصرف المشیء، یہاں تک مولا فرماتے ہوئے ہلا دیا پوری جہان بشریت کو، حتی انصرف المشیء، اور جب مشاعیت کرنے والے، تشییع جنازہ جو کرتے ہیں، مشاعیت کرنے والے اور مصیبت زدہ افراد، عزیز و اقارب اور رشتہ دار، اعزاء و اقارب پلٹ آئے، ورجع المتفجع اقعد فی حفرت نجیہ، اللہ اکبر، پلٹ آئے تو اسے قبر کے گڑھے میں اٹھا کر بٹھا دیا گیا۔ جب سارے رشتہ دار اسے قبر میں چھوڑ کر چلے آئے، یہ قبر میں تنہا لیٹا ہوا تھا، کفن میں لپٹا ہوا تھا، تو اس وقت اسے اٹھا کر بٹھا دیا فرشتوں نے، فرشتوں کے سوال و جواب کے واسطے، سوال کی دہشتوں اور امتحان کی ٹھوکریں کھانے کے لیے اسے کیوں اٹھایا گیا؟ لے بحثت السؤال واثرت الامتحان، تاکہ یہ سوالوں کے جواب دے اور امتحان کی منزلوں سے گزرے۔ وآدم ما هنالک بلیۃ النزول الحمیم، مولا فرماتے ہیں امتحان کی ٹھوکریں کھانے کے لیے، اور پھر وہاں کی سب سے بڑی آفت، اللہ اکبر، کھولتے ہوئے پانی کی مہمانی اور جہنم میں داخل ہونا، اس عجیب منظر سے انسان کو گزرنا ہوگا۔ وہ فورات السعیر و سے مہمان نوازی کی جائے گی اس کی، کھولتے ہوئے پانی سے، یہاں تو برف کا پانی پیتا تھا، منرل واٹر پیتا تھا، وہاں کھولتے ہوئے، یہ علی بول رہے ہیں، مولا بول رہے ہیں، صدا امام علی، کھولتے ہوئے پانی سے مہمان نوازی کی جائے گی اور اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ دوزخ کی لپیٹیں اور بھڑکتے ہوئے شعلوں کی تیزیاں ہوں گی، نہ اس میں راحت کے لیے کوئی وقفہ ہے اور نہ سکون کے لیے کچھ دیر کے لیے بھی کوئی اس کے لیے بچاؤ ہے۔ لا فترۃ مریحہ، کوئی بھی ایک فترہ، کوئی بھی ایک وقت، کوئی بھی لمحہ اسے مریح نہیں ملے گا، یعنی راحت کا کوئی بھی لمحہ نہیں ہوگا۔ ولا دعۃ مذیعۃ ولا قوۃ جاہزہ، نہ سکون نہ راحت کے لیے کچھ دیر بچاؤ، نہ روکنے والی کوئی قوت ہوگی، کوئی نہیں روک پائے گا، کوئی مدد کر پائے گا، کوئی آپ کی ہیلپ نہیں کر پائے گا۔ الگ بات ہے کہ مولا کائنات، علی کائنات آ جائیں اور آپ کی مدد کر دیں اگر آپ نے مولا کی محبت میں زندگی گزاری ہے۔ اس کے بعد مولا فرماتے ہیں ولا موت ناجزہ ولا سنۃ مسلیۃ بین اطوار الموتان وعذاب الساعات انا باللہ عائذون۔ اس کے بعد مولا نے ایک آہ سرد بھری اور اس کے بعد کہا کہ ایسے حالات میں یہ بندہ ہوگا کہ اسے سوالوں کے لیے اٹھا کر بٹھا دیا جائے گا، راحت کے لیے کوئی وقت نہ ہوگا، کوئی قوت مدد نہیں کرے گی، نہ تکلیف کو بھلا دینے کے لیے نیند ہوگی، بلکہ ہر وقت قسم قسم کی موتوں، اللہ اکبر، ہر وقت طرح طرح کی موتوں اور مختلف قسم کے عذابوں میں یہ انسان ہوگا۔ ہم اللہ ہی سے پناہ مانگتے ہیں، اے بشر اللہ سے پناہ مانگ، اللہ سے ڈر، اپنے آپ کو بیدار رکھ اور موت کی اس عجیب کیفیت سے اپنے آپ کو بچا لے، دنیا میں بھی، قبر میں بھی، برزخ میں بھی، محشر میں بھی۔ سبحان اللہ قبلہ، سبحان اللہ۔ گفتگو کا سلسلہ مزید اور آگے بڑھاتے ہوئے ابھی تقریباً 10-12 منٹ ہمارے دامن وقت میں موجود ہیں، اور مولا امیر المومنین اس خطبہ نمبر 81 یعنی خطبہ نمبر عجیبہ کے اندر مزید گفتگو کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اے خدا کے وہ بندوں جنہیں طویل عمریں عطا کی گئی تھی، وہ کہاں ہو؟ ایک بہت الارمنگ بات ہے ہر انسان کے لیے، کیونکہ عقائد کے اندر اور مختلف چیزوں میں، ہر چیز میں انسان اختلاف کر سکتا ہے، مگر موت کے اوپر کسی کو اختلاف نہیں ہے۔ یہ سب کو پتا ہے کہ اس نے مر جانا ہے۔ جن کو طویل عمریں دی گئی تھی، جو سمجھتے تھے کہ اب کبھی یہاں سے نہیں جائیں گے، ان کو آواز دی جا رہی ہے کہ وہ اب کہاں ہیں۔
इसका असली मतन खुतबे का और वो जुमलात नूरानी कलमात उसका उर्दू तर्जुमा और तफसीर करना दरकार है। इस पर रोशनी डालते बिस्मिल्लाह। मौला फरमाते इबादल्लाह ऐनल्लज़ीना उम्मिरू फनइमू, ऐ अल्लाह के बंदों, अली की आवाज सुनो, सदाए अली। पहले बैठ टीवी चैनल लंदन से सदाए अली, अली की आवाज गूंज रही है। अल्लाह के बंदो, ऐनल्लज़ीना उम्मिरू फनइमू, ऐ अल्लाह के बंदो, वो लोग आज कहाँ हैं जिनको जिंदगियां दी गई थी? वो लोग कहाँ हैं जो साहिबान हयात थे? वो आज कहाँ हैं? वो नेमतों से बहरा याब होते रहे हैं, उन्हें बताया गया। वउल्लिमू फफहमू, और उन्हें बताया गया तो वो सब जान गए और समझ गए। वउनज़िरू फलहू वसलिमू फनसू, उसके बाद मौला फरमाते हैं उन्होंने वक्त गफलत में गुजार दिया और सही सालिम रखे गए तो उस नेमत को भूल गए। वक्त को गफलत में गुजार दिया, सही सालिम रखे गए तो उस नेमत को भूल गए। क्या मतलब? वक्त गफलत में गुजार दिया, सही सालिम जिस्म था तो उस नेमत को भूल गए। नेकियां कर लेते, अच्छे काम कर लेते, अच्छी गुफ्तगू कर लेते, अच्छे आमाल कर लेते, लोगों की मदद कर लेते, मगर कुछ नहीं किया, उस नेमत को भूल गए। सही सालिम जो जिस्म था, आंख, नाक, कान, हाथ, पैर, जिस्म के आज़ा सब काम कर रहे थे, मगर इस नेमत को ये भूल गए। उमहलू तवीला, उन्हें लंबी मोहलत दी गई। होता है ना, कभी कभी किसी इंसान को लंबी मोहलत दी जाती है, बहुत लंबी मोहलत, 40 साल, 50 साल, 60 साल जिंदगी दी गई, 80 साल जिंदगी गई, ये मोहलत है। ये मोहलत नहीं तो और क्या है? कोई इंसान जवान है तो उसके पास ये ताकत है, नेमत है, मोहलत है, इससे इस्तेफादा करना चाहिए और अपने आप को बेदार करना चाहिए। मौला फरमाते उन्हें लंबी मोहलत दी गई। उसके बाद फरमाते वो मुनहु जमीला, और अच्छी अच्छी चीजें भी उन्हें अता की गई। वो मुनहु जमीला, अच्छी अच्छी चीजें भी अता की गई। अच्छी ज़ौजा मिल गई, अच्छे बच्चे मिल गए, अच्छा घर मिल गया, अच्छी गाड़ी मिल गई, अच्छी सवारी मिल गई, मौला सब कुछ मिल गया। वह हुज़्ज़िरू अलीमा, तमाम चीजें देने के बाद दर्दनाक अजाब से उनको डराया भी गया था। भाई कुरान की आयतें जो बार बार कहती हैं अजाबुन अलीम, अजाबुन अलीम, दर्दनाक अजाब, इसीलिए ना कि बशर जो है दर्दनाक अजाब से वो डरता रहे, दर्दनाक अजाब से वो डरता रहे। तो मौला फरमाते हैं कि हुज़्ज़िरू अलीमा, अलीम कहते हैं दर्दनाक, दर्दनाक को कहते हैं अलम से बना अलीम, अलिफ से। हुज़्ज़िरू डराया गया, अलीमा दर्दनाक अजाब से डराया भी गया। वह वुइदू जसीमा, और बड़ी चीजों, वुइदू जसीमा, और बड़ी चीजों का वादा भी उनसे किया गया कि हम आपको ये चीजें देंगी। उसके बाद भी मौला फरमाते हैं वहज़रू ज़ुनूबा अल-मुअर्रता अल-मुअर्रता वल उयूब अल-मुस्खितता, क्या जुमला है। तो अब तुम ही हलाकत में डालने वाले गुनाहों और अल्लाह को नाराज करने वाली खताओं से बचते रहो। क्यों अपने आप को गुनाहों में ले जा रहे हो? अपने आप को उस वर्ते से, उस खता से, उस गुनाह से, उस मासियत से बचाओ जिसकी वजह से तुम जहन्नम में जा सकते हो। लिहाजा अपने आप को रोक के रखो, अपने आप को प्रोटेक्ट करो, मासियत के रास्ते पर मत चलो, गुनाह के रास्ते पर मत चलो, गुनाह मत करो। यही मौलाए कायनात इरशाद फरमाना चाहते हैं, गुनाह मत करो। अगर तुम करोगे तो जाहिर सी बात है कि ये गुनाह तुमको तुम्हारे खुदा से दूर कर देंगे, और ये गुनाह तुम्हारे ऊपर, तुम्हारे अंदर अजाब की कैफियत पैदा कर देंगे और तुम अजाब की तरफ बढ़ने लगोगे। लिहाजा गुनाह मत करो। उसके बाद फरमाते हैं उलिल अब्सार वल अस्मा, ऐ चश्मो गोश रखने वालों, ऐ चश्मो गोश रखने वालों, यानी देखने और सुनने वालों, क्या करें मौला? वल आफियत वल मता हल मिन मनासिन औ खलासिन, ऐ चश्मो गोश रखने वालों, ऐ चश्मो गोश रखने वालों, जी मौला,
اے چشم و گوش رکھنے والوں، جی مولا، اے صحت و ثروت والوں، کیا بچاؤ کی کوئی جگہ ہے؟ کیا بچاؤ کی کوئی جگہ؟ بھاگ سکتے ہو موت سے؟ کوئی جگہ بتاؤ جہاں جا کر بچ سکتے ہو ملک الموت سے، بتاؤ۔ کوئی جگہ ہے کہ جہاں پر اگر کوئی ایسی جگہ ہوتی جہاں پر بشر موت سے بچ جاتا، ملک الموت سے بچ جاتا، جتنی چاہے مہنگی جگہ ہوتی انسان خریدتا اور کوشش کرتا کہ اپنے آپ کو اس مقام پر لے جائے جہاں پر اسے موت نہ آئے۔ یہی تو مولا کائنات فرمانا چاہتے ہیں کہ کوئی بچاؤ کی کوئی جگہ ہے یا چھٹکارے کی کوئی گنجائش ہے جہاں تمہیں چھٹکارا مل جائے؟ نہیں ملے گا۔ او معدن او ملازن او فرارن او محارن املا فعنی توفکون، فعنی توفکون۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد مولا فرماتے ہیں کہ کیا بچاؤ کی کوئی جگہ یا چھٹکارے کی کوئی گنجائش یا کوئی پناہ گاہ ہے، کوئی ٹھکانہ ہے جہاں تم کو پناہ مل جائے؟ نہیں، ٹھکانہ تو نہیں مولا۔ تو پھر ایسا کیوں کر رہے ہو؟ بھاگ نکلنے کا کوئی موقع ہے یا پھر دنیا میں پلٹ کر آنے کی کوئی صورت ہے؟ نہیں ہے۔ ام اینا تصرفون، اگر نہیں ہے تو پھر تم کہاں بھٹک رہے ہو؟ مولا فرماتے ہیں کہ پھر تم کہاں بھٹک رہے ہو، کیا کر رہے ہو، کہاں ہو؟ انما حظ احدکم من الارض ذات الطول والارض قید قدہ متعفرا علی قدہ۔ کیا جملہ مولا نے کہا۔ اس کے بعد مولا فرماتے ہیں کہ کوئی صورت ہے پلٹ کرانے کی؟ کہا نہیں ہے۔ اگر نہیں تو پھر کہاں بھٹک رہے ہو؟ آؤ خدا کے راستے پر۔ اور کدھر کا رخ کیے ہوئے ہو؟ مولا فرماتے ہیں کدھر کا رخ، کہاں جا رہے ہو، کس جادے پر چل رہے ہو، کس راستے پر چل رہے ہو، کہاں جا رہے ہو تم، کہاں جا رہے ہو؟ کن چیزوں کے میں آ گئے ہو تم، کن چیزوں کے دھوکے میں آ گئے ہو تم؟ حالانکہ اس لمبی چوڑی زمین میں سے تم سے ہر ایک کا حصہ اپنے قد بھر کا ٹکڑا ہی تو ہے۔ کیا مطلب؟ مطلب پوری کائنات میں جو زمین ہے اس زمین میں تمہارا حصہ کتنا ہے بتاؤ؟ اتنا ہی تو ہے جتنا تمہارا قد ہے، اتنا ہی تو تمہیں ملے گی زمین، اتنا ہی حصہ ہے۔ آج مولا نے یہ واضح کر دیا، نہیں 1400 سال پہلے مولا نے یہ واضح کر دیا کہ پوری کائنات میں جتنے بشر رہتے اور بستے ہیں ان کا صرف اس زمین پر، اس کائنات پر اتنا ہی حصہ ہے جتنا ان کی قد و قامت ہے۔ کوئی 6 فٹ کا ہے تو 6 فٹ کی اس کی زمین ہے، کوئی 5 فٹ کا ہے تو 5 فٹ کی، کوئی 6.5 کا ہے تو 6.5، بس اس سے زیادہ، یا 7 فٹ کا ہے تو 60 فٹ کی اس کی زمین ہے، بس اسے ملے گی، بس اس سے زیادہ نہیں اس کا حصہ۔ کیا مطلب؟ یعنی اس پوری کائنات میں جو زمین سے آپ کو حصہ ملنے والا ہے آپ کے قد و طول کے مطابق ملے گا، جتنے بڑے آپ ہیں بس اتنا ہی حصہ آپ کا زمین میں ہے۔ تو پھر کیوں بکیتی کرتے ہیں، پھر کیوں بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں؟ آپ کا تو کچھ نہیں یہاں پر، یہ محل، یہ ولات، یہ محلات، یہ باغات، یہ حدیقہ، یہ حدائق، یہ سب چھوڑ کر آپ چلے جائیں گے۔ آپ کو تو جانا ہے، سب جا رہے ہیں۔ آپ دیکھیں کتنے فلسطین میں لوگ کتنے چلے گئے، آج کتنے جوانان شہید ہو گئے۔ ہاں، خدا مدد کرے، مظلومین کی مدد کرے خدا۔ مولا فرماتے ہیں اس کے بعد کہ قد و قامت کے حساب سے جتنے بڑے ہو بس اتنی زمین ملے گی۔ اس کے بعد آگے فرماتے ہیں، اور یہ خطبہ مکمل ہو جائے گا آج۔ کتنے منٹ ہیں آپ کے پاس؟ 2 منٹ۔ 2 منٹ ہے، 2 منٹ میں تو میں جلدی سے کر دیتا ہوں۔ الان عباد اللہ والخناق محمل والروح مرسل فی فینة الارشاد وراحة الاجساد وباحة الاحتشاد ومحل البقية وعنف المشية وانذار التوبة وانساح الحوبة قبل الضنك والمضيق والروع والزهوق قبل قدوم الغائب المنتظر وأخذة العزیز المقتدر۔ اللہ اکبر، کیا جملہ مولا نے کہا، میں نے جلدی سے پڑھ دیا ہے تاکہ 2 منٹ میں یہ بات مکمل ہو جائے، خطبہ مکمل ہو جائے۔ مولا فرماتے یہ ابھی غنیمت ہے۔ کیا؟ ابھی یہ غنیمت ہے خدا کے بندوں کی
جبکہ گردن میں پھندا نہیں پڑا ہوا، ابھی غنیمت ہے اور روح ابھی آزاد ہے تمہاری. ہدایت حاصل کرنے کے لیے فرصت اور جسموں کی راحت اور مجلسوں کے اجتماع اور زندگی کی بقایا مہلت اور اثر نو اختیار سے کام لینے کے لیے مواقع اور توبہ کی گنجائش، یہ سب تمہارے پاس ہے. اطمینان کی حالت میں سب تم یہ کر سکتے ہو. قبل اس کی کہ تنگی اور ضعف میں پڑ جاؤ تم، قبل اس کی کہ تنگی اور ضیق حالات میں، سخت حالات میں پڑ جاؤ، ابھی وقت ہے، اچھے اچھے کام کر لو. خوف اضملال تمہارے اوپر چھا جائے اس سے پہلے اچھے اعمال کر لو. قبل اس کے کہ موت آ جائے اچھے اعمال کر لو. قادر و غالب کی گرفت تمہیں جکڑ لے اس سے پہلے تم اچھے اعمال کر لو. یعنی مولائے کائنات نے اس خطبۃ العجیبہ میں جہان بشریت کو یہ بیدار کیا کہ موت سے پہلے، بیماری سے پہلے، وقت سے پہلے، مرنے سے پہلے، حالت نزا سے پہلے اپنے آپ کو بیدار کر لو اور اچھے اچھے اعمال کر لو. خدا آپ سب کو سلامت رکھے. میں آپ سب کے لیے بی بی زینب سلام اللہ علیہ کے روضے سے دعا گو ہوں، اور انشاءاللہ مغربین میں ابھی تقریباً 1.5 گھنٹے کے بعد یہاں مغرب کا وقت ہوگا، تو میں انشاءاللہ حرم جاؤں گا. آپ سب کے لیے خصوصی دعا کروں گا. پروردگار آپ سب کو اور اہل بیت چینل کے تمام اراکین کو، خدمت گزاران کو، ناظرین کو، مشاہدین کو، مستمعین کو، سب کو خدا سلامت رکھے. ہم آپ کو اپنی دعا میں یاد رکھیں گے، آپ بھی مجھے اپنی دعا میں شامل رکھیے گا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ قبلہ، جزاک اللہ. انتہائی مشکور ہیں، انتہائی ممنون ہے جناب علامہ سید قلبی عباس رضوی صاحب کہ آپ نے ایک مرتبہ پھر اپنا قیمتی ٹائم سوریہ دمشق سے اہل بیت ٹی وی کو دیا اور نہج البلاغہ کا ایک منفرد